पुराने ज़माने की बात है। रेत के टीलों के दरमियान एक खामोश और वीरान सा गांव आबाद था। यहाँ के लोग सादा थे मगर जिंदगी इन पर सख्त थी। इसी गांव के कोने में मिट्टी और लकड़ी से बना एक कमजोर सा घर था। इस घर में यूनुस बिन रहमत रहता था। यूनुस गरीब था मगर दिल का अच्छा था। इसके कपड़े पुराने थे मगर इसका दिल साफ था। वो कम बोलता था मगर ज्यादा सोचता था। यूनुस गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था। ये दुकान ज्यादातर वीरान रहती थी। गिद्ध और खामोशी इस दुकान के मुश्किल ग्राहक थे। कभी कभार कोई मुसाफिर आ जाता तो यूनुस की आंखों में उम्मीद जाग उठती। अक्सर वो उम्मीद भी शाम तक दम तोड़ देती। यूनुस सारा दिन दुकान पर बैठा रहता था। वो मक्खियों को उड़ाता था और वक्त गुजारता था। इसके दिल में हर वक्त एक ही दुआ होती थी। वो दुआ करता था कि आज बच्चों के लिए रोटी नसीब हो जाए। यूनुस के घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। छत से बारिश टपकती थी। चूल्हा अक्सर बुझा रहता था। घर में आटा खत्म हो चुका था। यूनुस की बीबी ज़ैनब सब्र वाली औरत थी। वो कभी शिकवा नहीं करती थी मगर इसकी आंखों में छुपा दर्द यूनुस से छुपा न रहता था। इनके दो बच्चे थे, बेटा हमजा और बेटी आयशा। हमजा अभी छोटा था मगर भूख को पहचानने लगा था। आयशा खामोश रहने लगी थी। बच्चे अक्सर भूख से सिसक जाते। यूनुस ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटता जाता। वो खुद को बाप होने में नाकाम समझने लगा था। रात के वक्त जब पूरा गांव सो जाता यूनुस जागता रहता। वो आसमान की तरफ देखता था। वो सितारों से सवाल करता था। वो खुद से पूछता था कि आखिर इसका कसूर क्या है। वो सोचता था कि क्या मेहनत करने वालों का यही अंजाम होता है। इसके दिल में सवालों का तूफान उठता था। ये सवाल इसे सोने नहीं देता था। गुर्बत ने इसके हौसले को ऐसा ऐसा खोखला कर दिया था। एक दिन यूनुस बहुत देर तक सोचता रहा। इस दिन इसके दिल में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ। ये ख्याल पहले डर की तरह आया, फिर ये ख्याल ख्वाहिश बन गया और आखिरकार ये ख्याल एक फैसला बनने लगा। यूनुस ने सोचा कि अगर किस्मत बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। इसने सोचा कि शायद इसकी बदकिस्मती ही इसकी असल दुश्मन है। ये ख्याल इसके दिल में बार बार गूंजने लगा। यूनुस खुद से लड़ने लगा। एक तरफ ईमान था, दूसरी तरफ बच्चों की भूख थी। ये जंग खामोश थी मगर शदीद थी। अगले दिन यूनुस ने गांव के बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। वो मौलवी सिराजुद्दीन के पास गया। मौलवी साहब इल्म और तकवे के लिए मशहूर थे। यूनुस ने अपना दुख इनके सामने रख दिया। इसकी आवाज भर गई थी। मौलवी साहब ने गौर से सुना। इन्होंने सब्र की तलकीन की। इन्होंने कहा कि आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती है। इन्होंने कहा कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। मगर यूनुस के दिल को सुकून न मिला। वो वहां से लौटा मगर दिल मजीद बोझल हो चुका था। इस दिन यूनुस गांव से बाहर निकल गया। रास्ता सुनसान था, हवा सर्द थी। दरख्तों की शाखें हल्की हल्की हिल रही थी। यूनुस के कदम खुद ब खुद इस वीराने की तरफ बढ़ रहे थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक इसके सामने एक साया नमूदार हुआ। वो साया आम इंसान जैसा नहीं लगता था। इसके वजूद में अजीब सी पुरस्रारियत थी। इसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। इसने यूनुस का नाम पुकारा। यूनुस का दिल लरज गया। वो समझ गया कि इस दिन कुछ गैर मामूली होने वाला है। यूनुस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो साया ऐसा ऐसा इसके करीब आ रहा था। इसका वजूद वाज़िया होने लगा। वो एक लंबे कद का दरवेश था। इसने सुनहरी रंग का लंबा लिबास पहन रखा था। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। इसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो डरा भी रही थी और खींच भी रही थी। यूनुस के होंठ खुश्क हो गए। इसने हिम्मत करके सलाम किया।
وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں نرمی کم اور راز زیادہ تھا۔ اس نے یونس کو نام لے کر مخاطب کیا۔ یونس چونک گیا کیونکہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ یونس کی پریشانی جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے دل کی آواز سن سکتا ہے۔ یونس کے اندر خوف اور تجسس ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ خواہشوں کا سوداگر ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ اس کے پاس دعا مانگنے آتے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ اس کے پاس سودا کرنے آتے ہیں۔ یونس نے بے اختیار پوچھا کہ کیسا سودا؟ اس شخص نے اپنی ہتھیلی کھولی۔ اس کی ہتھیلی میں ایک نلیگو شیشی رکھی ہوئی تھی۔ شیشی سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ یونس کی تقدیر کی علامت ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس شیشی میں یونس کی قسمت قید کی جا سکتی ہے۔ یونس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے بدلے یونس جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ اس نے دولت کا وعدہ کیا، عزت کا وعدہ کیا، اور اس نے سکون کا وعدہ کیا۔ یونس کے ذہن میں بچوں کے بھوکے چہرے ابھر آئے۔ اس کے کانوں میں ان کی سسکیاں گونجنے لگی۔ اسے زینب کی خاموش آنکھیں یاد آ گئی۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا۔ اس کے دل میں ایمان کی ایک آواز بھر آئی۔ وہ آواز اسے روک رہی تھی۔ وہ آواز اسے خبردار کر رہی تھی، مگر خواہشوں کی آواز زیادہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یونس نے پوچھا کہ اس سودے کی کوئی شرط ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بار سودا ہو گیا تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ جو تیری تقدیر دی جائے گی وہی ہمیشہ رہے گی۔ یونس خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر شدید کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنی کمزوری کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر تک دونوں خاموش کھڑے رہے۔ ہوا تیز ہو گئی۔ درختوں کی شاخیں شور کرنے لگی۔ آخر کار یونس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے معاہدہ تھام لیا۔ اس نے کاغذ پر اپنا نام لکھ دیا۔ اسی لمحے زمین جیسے کانپ اٹھی ہو۔ شیشی کی روشنی تیز ہو گئی۔ اس شخص کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے شیشی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس نے کہا کہ آج سے یونس کی تقدیر فروخت ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ اب یونس خواہشوں کا قیدی ہوگا۔ اچانک تیز ہوا چلی، گرد کا بادل اٹھا اور وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یونس وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ وہ دیر تک اسی جگہ کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا۔ صبح جب یونس کی آنکھ کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا گھر ایک بڑی حویلی میں بدل چکا تھا۔ دیواریں چمک رہی تھی، صحن وسیع ہو چکا تھا۔ زینب خوف اور حیرت میں کھڑی تھی۔ بچے خوشی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ یونس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کم اور حیرت زیادہ تھی۔ اسی دن گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ لوگ یونس کے دروازے پر آنے لگے۔ ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ یونس کی قسمت بدل چکی تھی، مگر اس کا دل اس تبدیلی کو قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جو حاصل کیا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ یونس کی زندگی باہر سے مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کی حویلی گاؤں کی سب سے بڑی حویلی بن چکی تھی۔ اس کے دروازے پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی اس کا حال بھی نہ پوچھتے تھے اب سلام میں جھکتے تھے۔ یونس کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ جڑ چکا تھا۔ بازار میں اس کے لیے خاص نشست رکھی جاتی تھی۔ لوگ اس سے مشورے لینے آتے تھے۔ زینب کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آ چکے تھے۔ اس کے کپڑوں میں نفاست آ گئی تھی۔ بچے نئے لباس پہنتے تھے۔
مگر ان کے چہروں کی معصوم خوشی کہیں کھو گئی تھی۔ یونس یہ سب محسوس کرتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگنے لگا، اسے نیند کم اور خیال زیادہ آنے لگے تھے۔ ہر رات اسے خواب میں وہی درویش دکھائی دیتا۔ وہ شخص مسکرا کر ایک ہی جملہ دہراتا تھا، ہر نعمت ایک بوجھ کے ساتھ آتی ہے۔ یونس نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ اس کا دل بے وجہ کانپنے لگتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خالی پن نے جگہ بنا لی تھی۔ حویلی میں کہکے گونجتے تھے، مگر یونس کو وہ آوازیں کھوکھلی لگتی تھی۔ وہ دولت کے انبار کے بیچ خود کو تنہا محسوس کرتا تھا۔ ایک شام اس نے سب کو ایک ساتھ کھانے پر بلایا۔ میز پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ کسی نے ہاتھ میں لقمہ نہ اٹھایا۔ زینب خاموش بیٹھی رہی۔ حمزہ نے نظریں جھکا لی۔ عائشہ نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ یونس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اس نے دیوار پر لٹکی ایک پرانی تصویر دیکھی۔ تصویر میں وہی پرانا گھر تھا۔ تصویر میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ یونس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا، کیا یہی خوشی تھی جس کے لیے میں نے سودا کیا تھا؟ اس دن یونس حویلی سے نکل گیا۔ وہ گاؤں کے کنارے واقع پرانے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا۔ اس کا نام بابا شمس الدین تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ یونس اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ بابا شمس الدین خاموشی سے سنتے رہے۔ انہوں نے یونس کو غور سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دولت نہیں خریدی، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی روح گروی رکھ دی ہے۔ یونس پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بابا شمس الدین نے کہا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مگر توبہ آسان نہیں ہوتی، اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ یونس نے پوچھا کہ کیسی قربانی؟ بابا شمس الدین نے کہا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہوگی۔ یونس نے وہیں بیٹھ کر سجدہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ پہلی بار دل سے رویا تھا۔ اس رات اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ وہ روشنی امید کی روشنی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ دولت نے اسے سکون نہیں دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل سکون کہیں اور ہے۔ یونس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ مشکل ہے، مگر اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یونس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلی ہی صبح وہ حویلی کے صحن میں کھڑا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہی دیواریں جو کبھی خواب لگتی تھی اب قید خانہ محسوس ہو رہی تھی۔ یونس نے سب سے پہلے اپنے نوکروں کو جمع کیا۔ اس نے انہیں آزادی کا اعلان کیا۔ نوکر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یونس نے ان کے ہاتھوں میں رقم تھمائی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے۔ پھر اس نے گاؤں کے غریبوں کو بلایا۔ اس نے سونا، چاندی اور مال و دولت بانٹ دی۔ لوگ حیران بھی تھے اور خوف زیادہ بھی تھے۔ زینب خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو شکر کے تھے۔ یونس نے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ان سے معافی مانگی۔ حمزہ نے پہلی بار باپ سے لپٹ کر رونا شروع کیا۔ عائشہ نے یونس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسی لمحے یونس کے دل میں ایک گرمی سی محسوس ہوئی۔ یہ گرمی مدتوں بعد اسے زندہ محسوس کرا رہی تھی۔ اسی دن یونس حویلی چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ اسی ویران راستے پر پہنچا جہاں سودا ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز میں پکارا۔ اس نے اس اجنبی کو واپس آنے کو کہا، مگر وہاں صرف ہوا کی آواز تھی۔ یونس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے کہا وہ اپنی نادانی مانتا ہے۔
اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اب کسی سودے کا خواہش مند نہیں۔ اسی لمحے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ یونس کو محسوس ہوا کہ سکون واپس آ رہا ہے۔ اگلی صبح وہ بابا شمس الدین کے پاس پہنچی۔ بابا نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوٹ آئے ہو۔ یونس نے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ وہ خانقاہ میں رہنے لگا۔ وہ غریبوں کی خدمت کرنے لگا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ وہ مسافروں کو پانی بھی پلاتا تھا۔ وہ بیماروں کی تیمہ داری کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے، یونس کے چہرے پر نور آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دولت کے بغیر بھی انسان خوش ہو سکتا ہے۔ زینب اور بچے بھی سادہ زندگی میں خوش تھے۔ ان کے گھر میں قہقہے لوٹ آئے تھے۔ یہ قہقہے سچے تھے۔ یہ قہقہے خریدے ہوئے نہیں تھے۔ یونس جان چکا تھا کہ اصل دولت دل کا سکون ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ تقدیر بیچی نہیں جا سکتی۔ وہ جان چکا تھا کہ آزمائش میں صبر ہی کامیابی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ یونس پورے گاؤں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ لوگ اس سے مشورے لینے اور عملی سبق سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ سب کو ایک ہی بات کہتا تھا، انسان فیصلے بدل سکتا ہے مگر تقدیر نہیں۔ وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔